नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 21 है, सूरह अनकबूत चल रही है और आप देखें कि सूरह अनकबूत में जो हमने मकड़ी का जाले के बारे में पढ़ा, तो हम ये देखते हैं कि ये वो चीज है जो इस वक्त मैं और आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट। तो वेब को, जाले को अगर आप उसको ट्रांसलेट करें तो बनता है वेब। तो आप देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया पे जाला छा गया है इस अनकबूत का, इस मकड़ी के जाले का। इस तरह उसने हमें इन्वॉल्व कर लिया है कि हमें और सवाए नेट के चीज के, यानी कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इन चीजों में हम इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि अपने कुरान से और चीजों से, रिश्तेदारियों से दूर हो गए हैं। वी प्रेफर कि मेरे पास एक अनलिमिटेड नेट हो और मेरे पास एक मोबाइल अच्छा हो, तो मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है। तो ये आइसोलेशन भी डाल रहा है। बहरहाल बहुत कुछ है। अगर हम ये अनकबूत और ये मकड़ी के जाले की बात करें कि ये जो जाला पूरी दुनिया पे फैल गया है, और ये क्या साजिश है और क्या शैतान की चाल है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 21वें पारा शुरू करते हैं। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबी वअकीमुस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला जिक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो किताब आपकी तरफ वही की गई है, इसे पढ़िए और नमाज कायम करें। यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। तुम जो कुछ कर रहे हो इससे अल्लाह खबरदार है। और अहले किताब के साथ बहसो। अच्छा जी, अभी हम इसी की बात करते हैं। जो पहली आयत अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पे 21वें पारे में शुरू की है, और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो बातों का हुक्म दिया गया है। पहली तो बात यह है कि ये किताब जो कुछ आपके पास वही के जरिए भेजा जाता है, इसे दूसरों को पढ़कर सुनाइए, यानी कि फरीज़े तबलीग अदा कीजिए किताब सुना के। और दूसरा हुक्म दिया गया, वह अकीमुस सलात, नमाज कायम करें। और नमाज का फायदा भी बताया क्या जा रहा है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, यानी कि नमाज जो है आपको फहाशी से बचाती है, बुराई से बचाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आती थी, आप फौरन नमाज की तरफ लपकते थे और नमाज के जरिए से अल्लाह को तलब करते थे। और नमाज नमाज का एक जो बड़ा फायदा बताया गया है, ये बुराई से रोकती है, बेहयाई से रोकती है। और नमाज इन दोनों चीजों से रोकने में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन बाद औक़ात हम देखते हैं कि लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और उनके साथ बुरे काम भी कर रहे होते हैं, और उम्मन इसी चीज का ताना भी दिया जाता है। और ये कॉमन ताना है कि फलां शख्स नमाज भी पढ़ता है और बुरे काम भी कर रहा है, जबकि कुरान में आया कि नमाज बुराइयों से रोकती है। पहली तो बात ये कि जो हम नमाज पढ़ते हैं उसको कायम नहीं रखते, यानी कि आदाब का ख्याल नहीं रखते। सबसे पहले तो आपकी नीयत बहुत स्ट्रांग हो खालिस अल्लाह के लिए, फिर तहारत हो, मुकर्ररा वक्त पे पढ़े, और नमाज के अरकान में एतदाल है, खुशू खुजू के साथ, और रिक्कत का होना, पाबंदी वक्त के साथ। ये तमाम चीजों के साथ आप अल्लाह के हम सामने खड़े होंगे तो उस नमाज की तासीर होगी। और जैसे आप दवाई लेते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर 3 दिन की प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन। तो अगर आप 3 दिन में कोई एक दिन भी स्किप कर जाते हैं, एक टाइम स्किप कर जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि फिर वो बीमारी जो होती है वो दूर नहीं होती। जैसे अगर आपने 24 घंटों में हर 8 घंटे बाद गोलियां खानी है, और अब आप हर 8 घंटे के बाद एक मिस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि वो जरासीम एक्टिव हो जाता है। तो वो एक एंटीबायोटिक का भी एक साइकिल होता है। तो इसी तरह जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में तभी बेहयाई से या बुराई से रोकती है कि जब हम उसको, जो अल्लाह ताला ने दिन में 5 औकात बताए हुए हैं, उसको पूरी पाबंदी के साथ, शराइत के साथ, खुशू खुशू के साथ पढ़ेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर वो नमाज जो है हमें बुराई और फहाशी से रोकेगी। यानी कि उसकी हमने डोज लेनी है एक दिन में 5 दफा। अब जैसे कुछ लोगों का अपने अंदर का सिस्टम खराब होता है तो अच्छी गजा उनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं देती। इसी तरह अगर इंसान के अंदर अखलास की कमी होगी तो
ایسی خرابیاں اور برائیاں جو نماز کو اثر انداز نہ ہونے دیں، تو اس میں نماز کا قصور نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں پھر بتایا جا رہا واللہ ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، یعنی کہ نماز بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کا تعلق جو ہے خصوصی اللہ کے ساتھ نماز میں ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ آپ کے ذمے جو عظیم کام سونپا گیا تھا اس میں آپ کو اللہ کی مدد کی بہت ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم مرحلہ پیش آتا تو آپ نماز کا اہتمام کرتے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نماز جو ہے خاص طور پہ جو تہجد کی نماز ہے یہ آپ کے نفس کی ٹریننگ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ جب آپ نے نفس کو آپ نے ٹرین کرنا ہے، اسے راہ راست پہ لانا ہے، تو جس وقت اس وقت اتنا غلبہ شیطان کا سٹرونگ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت یا خاص طور پہ تہجد کی نماز کے وقت۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ساتھ رزق حلال بھی بہت ضروری ہے، تو پھر ہی ہم جو ہے اس کا نماز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس لیے آدمی جب تک نماز میں ہوتا ہے برائی سے روکا رہتا ہے۔ اور بظاہر یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل مخاطب تمام اہل ایمان ہے، اہل ایمان پر کفار مکہ جو ظلم ستم کر رہے تھے اور انہیں باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طاقت، قوت اور صبر کی ضرورت تھی، تو اور گزشتہ 4 رکوع میں سورہ عنکبوت کے جو ان کے حالات بتائے گئے تھے، مسلسل صبر کی تلقین اور تسلی کے بعد اب عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے۔ کیا بتائی جا رہی ہے؟ پارہ نمبر 21 میں قرآن کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یہ وہ تدبیریں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کر کے ایک مومن میں سیرت اور صلاحیت اور صبر کی وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ بدی کے بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور قرآن ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کے مطالب کو ذہن نشین کیا جاتا ہے، قرآن جو حکم دیتا ہے اس پہ عمل کیا جائے، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیا۔ اور نماز قائم کرنے سے انسان کے اندر تقوی اور صبر کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں پارہ نمبر 21 میں بتا دی۔ اور آپ یہ دیکھیں قرآن یا تو تمہارے ایک آیت کا مفہوم ہے، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی ہے یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو قیامت میں قرآن سفارش نہیں کرے گا، خصوصاً رمضان میں تراویح کے وقت۔ تو اور تب یہ سفارش کیوں نہیں کرے گا، کیوں خلاف ہوگا؟ قرآن پڑھتا تھا مگر مذاق اڑاتا تھا، یعنی کہ عمل نہیں کرتا تھا۔ آپ سوچیں کسے کسے لطیفے بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کروے۔ اور نماز جو ہے پیمانہ ہے، اسکیل ہے اطاعت اور نافرمانی کا۔ تو بہرحال بہت کچھ ہم نے نماز کے سلسلے میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ نماز جو انسان کے عمل کو نہ بدلے وہ نماز ہی نہیں۔ نماز آئینہ ہے، جو خیالات غالب ہوں گے وہی نماز میں آتے ہیں۔ سر اور جسم کا تعلق ہے، اگر سر نہیں تو نماز خوف خدا کو انجیکٹ ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تو نمازوں میں خشوع اور خضوع آئے گا۔ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ آج کا دن کیا ہے، اللہ کی اطاعت میں کی ہم نے گزار رہے ہیں یا نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ تھی پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 46۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پہ جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہے، صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر ایمان ہے جو ہم پر اتاری گی، اور اس پر بھی جو تم پہ اتاری گی، ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں۔ اور آیت نمبر 47۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعد اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں، اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑھتے، بلکہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے کوئی اور نہیں۔ آیت نمبر 46 سے آنورڈ آگے چل کے اس صورت میں ہجرت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اہل ایمان کو ہجرت کر کے ملک حبش جانا تھا، اور حبشہ میں عیسائیوں کی اکثریت تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ اہل کتاب سے بحث و کلام جو ہے، مطلب ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کریں، شائستگی سے بات کریں، سخت بات کا جواب نرمی سے دیا جائے، غصے کا جواب بردباری سے دیا جائے، جہالت کا جواب باوقار طریقے سے دیا جائے،
مگر جو لوگ دائمی حق کی شرافت کو کمزوری سمجھ لیں اور ظلم پہ اتر جائیں تو ان کے ساتھ سختی کرنے اور ترکی بترکی جواب دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 47 سے آنورڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے لکھتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ پہلے سے پڑھتے لکھتے ہوتے تو اہل باطل شک کر سکتے تھے، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ کی زبان پر یکایک قرآن جیسی کلام نازل ہو جانا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور بہرحال کہتے ہیں نا، حکمت مومن کی متاع گزشتہ ہے، اور اس معجزے سے ایک کلمہ گو عرب و عجم کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانات معجزہ اس کی رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گی؟ آپ کہہ دیجئے نشانات تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پہ پڑھی جا رہی ہے؟ ذالک لرحمت و ذکر لقوم یؤمنون، اور اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کریں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے بدعمال کا مزہ چکھو، جب چاروں طرف سے عذاب ہو رہا ہوگا۔ آیت نمبر 57 اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری عبادت کرو۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو، دین پہ قائم رہنا مشکل ہو رہا ہو، تو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ یہاں موت کی بات کیوں کی گئی کہ ہجرت کرو یا نہ کرو، موت تو جہاں آنی ہے وہ آ کے رہے گی۔ البتہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرو گے تو آخرت کی نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نواز دے گا، اور مر کے ایونچولی جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 58 اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بتا رہے ہیں کہ پینٹ ہاؤس ملیں گے۔ پینٹ ہاؤس آپ کو پتا ہے نا، دنیا میں تو ہمیں سب کو بڑا ہوتا ہے یار پینٹ ہاؤس ملے، سب سے بلڈنگ میں سب سے اونچا والا جو فلور ہے، جو شیشے کا ہو، دنیا کتنا اچھا نظارہ نظر آ رہا ہو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے۔ آیت نمبر 59 وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا ہے۔ اب یہاں پہ بات روزی کی آ جاتی ہے کہ ہجرت کے لیے کہا جا رہا ہے نا، ہجرت کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ہم کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں رہیں گے، اور ہم اپنی ضروریات زندگی کیسے پوری کریں گے، یہ ان کے سوال تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم رزق کے خوف سے اللہ کی عبادت مت چھوڑو، اس لیے کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں لے جاتے، صبح سویرے خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے، یعنی کہ اپنے اوپر لاد نہیں سکتے، نہ ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور نہ ان کا ایسا گھر ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ وہ سب زندہ ہیں، اس زمین پر کھا پی کے زندہ ہیں۔ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 61 اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر الٹے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیجئے ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاور ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہے۔ دنیا کی زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ ایکچولی جب کفار اور مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے، یہ رزق کون دیتا ہے، سورج چاند ستارے کو کس نے کام پہ لگایا ہوا ہے، بارش کون برساتا ہے، زمین کو شاداب کون کرتا ہے، تو یہ سب کہتے تھے یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔
جب وہ مانتے ہیں سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارے بتوں نے پیدا نہیں کیا، تو پھر اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے حمد کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہمارا رازق ہے، اور عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. آیت نمبر 64، دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات یہ کھیلنے کے لیے بنا دی ہمارے لیے، کہ ہم اس کو بس کھیل تماشا کرتے رہیں؟ ہر چیز کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی جس کو کہتے ہیں نا بے فضول نہیں بنائی. البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ جانتے ہوتے تو پھر یہ آخرت کا غم لگا لیتے. آیت نمبر 65، پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اس وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دیوی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں. ابھی ابھی پتہ چل جائے گا. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے اور وہ اسے جھٹلائے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے. اب یہاں پہ بھی آخر میں جو آیت نمبر 65 تھی اس میں بھی وہی واقعہ جو بار بار آتا ہے وہی بتایا جاتا ہے کہ حضرت اکرمہ جو تھے فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ جائیں. یہ حبشہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے. کشتی جو تھی گرداب میں پھنس گئی تو کشتی کے سوار لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پورے خلوص سے رب سے دعائیں کرو، اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا. تو حضرت اکرمہ نے یہ سن کے کہا کہ اگر یہاں سمندر میں اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا. اسی وقت انہوں نے اللہ سے عہد کیا اگر میں یہاں سے بخیریت ساحل پہنچ گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، یعنی کہ مسلمان ہو جاؤں گا. چنانچہ یہاں سے نجات پا کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جی، اب سورہ عنقبوت کا آخری ورڈ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے. نیکوکاروں، تو یہاں پہ محسنین کا جو لفظ ہے، احسان کا مطلب ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، سنت نبوی کے مطابق کرنا، برائی کے بجائے حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا، دوسروں کو ان کا حق سے زیادہ دینا. تو یہ سب احسان کے میننگز میں آ جاتا ہے. اب یہ سورہ روم شروع ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، غلبت الروم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. روبی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. چند سال میں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اس روز مسلمان شادمان ہوں گے. اللہ کی مدد سے وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اصل غالب اور مہربان وہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں. اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ عہد رسالت میں دو طاقتیں تھیں، اور ایک فارس ایران کی اور دوسری روم کی. تو ایک جو تھی اہل روم عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب روم عیسائیوں کے ساتھ تھی. اور عیسائی شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ، رسالت اور آخرت پہ ایمان رکھتے تھے. اور مشرکین کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، وہ آتش پرست تھے، توحید کے منکر تھے. اور ایران نے روم کو شکست دے دی تھی اور ایرانی فوجیں رومیوں کو دباتی چلی گئی تھیں اور بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا. شہر تباہ کر دیے، بلکہ کئی علاقوں پہ قبضہ کیا، ہزاروں عیسائیوں کو قتل عام کیا اور گرجے تک تباہ کر دیے. ادھر مکہ میں مشرکین نے توحید کے علمبرداروں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے. مسلمان گھر بار چھوڑ کر عیسائی سلطنت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور تھے جو روم کی حلیف تھی. اس وقت روم پر ایرانی غلبے کا چرچا ہر زبان پہ تھا. مکہ میں مشرکین بہت خوش تھے اور مسلمانوں کو کہتے تھے دیکھو ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور وہی اور رسالت کے ماننے والے مار کھا رہے ہیں. اس طرح ہم بھی تمہارے دین کو مٹا کے رکھ دیں گے، نعوذ باللہ. اور ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ وہی سال تھا جبکہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی. اس میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر غالب آ جائیں گے. اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی دیوی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے. اس میں دو پیش گوئیاں ہوئی تھی، ایک یہ کہ رومیوں کو فتح ملے گی، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو بھی اس زمانے میں فتح حاصل ہوگی.
بظاہر دیکھا جائے تو دور دور تک اس کے آثار نہیں معلوم ہو رہے تھے، اور ان میں سے ایک پیش گوئی تو چند سال کے بعد پوری ہوگی۔ ایک طرف مٹھی پر مسلمان تھے جو مکہ میں ستائے جا رہے تھے، اور دوسری طرف روم کی مغلوبیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی تو کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا۔ ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر سے شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم مجھ کو دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں بدا کا لفظ آتا ہے اور عربی زبان میں بدا کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، تو 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کے 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے ابھی سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط کی کہ 10 سال کے اندر جس کی بات غلط ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ادھر کیسر روم نے ایران پہ حملہ کر کے ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ یہ وہ سال تھا جس میں بدر کے مقام پہ مسلمانوں کو پہلی مرتبہ مشرقین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو اس طرح دونوں پیش گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھی 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئی، اور پھر یہ پیش گوئیاں پوری ہونے کے بعد عرب کے باکثرت مشرقین اسلام میں داخل ہوئے۔ ابی بن خلف کے وارثوں کو بلا کر شرط کے اونٹ حضرت ابو بکر کے حوالے ان کو کرنے پڑے، اور آپ نے پھر حکم دیا کہ انہیں صدقہ کر دے، کیونکہ شرط اس وقت ہوتی ہے جب اس کا حرمت کا وقت نہیں آیا تھا۔ اب حرمت کا حکم آ چکا ہے، اس لیے حربی کافروں سے شرط کا مال لے لینے کی اجازت تو دے دی گئی، مگر ہدایت کی گئی کہ اسے خود استعمال کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 7، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہے۔ کہ ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین کرینے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا۔ ہاں اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ ایون ہم تو نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز کیا ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہے تو آپ نماز پڑھ لیں، اور آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے باتیں کریں تو پھر آپ تلاوت کر لیں۔ آیت نمبر 9، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ کتنی ہم نے ابھی تک قوموں کے پیچھے قوموں کی باتیں سنی ہیں، کیا کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی اور کیسا ان پہ عذاب آیا۔ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ پھر آخرش برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے تمام شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ اچھا جی، آیت نمبر 13، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، یعنی کہ کیٹیگریز بن جائیں گی۔ آیت نمبر 15، جو ایمان لا کے نیک عمل کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا وہ سب عذاب میں پکڑا دیے جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے، اور شریکوں کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک، پہلی ملائکہ، انبیاء، شہداء، صالحین، جن کو مشرقین خدائی صفات اور اختیارات کا حامل سمجھ کے پوچھتے تھے اور سمجھتے تھے قیامت کے دن ہی ہماری سفارش کرا دیں گے۔ اور دوسری قسم ان اشیاء کی تھی جو بے شعور یا بے جان تھیں، جیسے چاند، ستارے، سورج، درخت، پتھر، حیوانات، اور مشرقین نے ان کو خدا بنا لیا تھا اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، اور قیامت کے دن ان میں سے بھی کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور تیسری قسم ان بڑے مجرمین کی ہے جنہوں نے خود کوشش کر کے مکر و فریب کا جال بچھا کے طاقت استعمال کر کے دنیا میں اللہ کے بندوں سے اپنی بندگی کرائی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، مثلا شیطان، جھوٹے مذہبی پیشوا اور جابر اور ظالم حکمران۔ تو قیامت کے دن وہ خود عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور ان کی تو کوشش ہوگی کہ اپنا عذاب اپنے مریدوں پہ ڈال دیں، اور قیامت کے دن مشرقین پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ہم نے ان کو خدائی میں شریک کر کے غلطی کی تھی۔ آیت نمبر 17، پس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو، اور تمام تعریفوں کے لائق اللہ
کہ لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے، تیسرے پہر کو اور زور کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اب یہاں پہ نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور تسبیح سے مراد نماز ہے۔ دونوں آیات میں مذکورہ اوقات 5 نمازوں کے اوقات مینشن کیے جا رہے ہیں، اور یہ سپارہ بھی جو ہمارا 21واں شروع ہے اس میں بھی نماز کی بہت امپورٹنس کے ساتھ شروع کیا گیا کہ نماز کو قائم کریں، یعنی کہ پڑھنے کے ساتھ کیا ہے، اس کو قائم کریں، اپنے دلوں میں نافذ کریں۔ آیت نمبر 19 ہے، وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے انڈے کو مرغی اور مرغی سے انڈا، انسان کو نطفے سے، نطفے کو انسان سے، مومن کو کافر اور کافر سے مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوقات اپنی دیکھو، مٹی سے بنے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان میں محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ اس کے لیے لفظ ایک بڑا خوبصورت قرآن میں آتا ہے، مودتن والرحمہ، میاں بیوی کے ریلیشن کے لیے 2 لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یقیناً غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 20 سے 27 میں اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور کہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور پھر اس کے بعد کمال حکمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر ایسی صفات رکھی کہ ان صفات کے حامل کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو کے زمین پہ پھیل چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام کیا کیا، کمال حکمت کے ساتھ مردوں کے لیے انسان کی جنس کی بیویاں بنائیں، اور عورت کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ شوہر اس کے پاس سکون حاصل کرے، اور دونوں کے درمیان میں محبت اور رحمت رکھ دی، اور محبت جس کے باعث وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ایک تمدن وجود میں آتا ہے، اور رحمت سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنا، پردے ڈالنا، ایک دوسرے کے لیے رحیم، شفیق، ہمدرد اور وفادار ہونا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے رشتے میں یہ خصوصیات رکھی کہ میاں بیوی میں محبت کے ساتھ رحمت رکھ دی، یعنی کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے محبت اور رحمت دونوں جو ہے اشد ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے کہا کہ زمین اور آسمان حیرت انگیز طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے بتاتے ہیں کہ طرح طرح کی بے شمار زبانیں ہیں، اور زبانوں کے علاوہ آوازیں بھی مختلف ہیں، 2 افراد کی آوازیں، الگ الگ رنگ، یہ اس بات کی شہادت ہے ایک خالق حقیقی، یہ سب کچھ اسی کی کمال حکمت کا نمونہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اور بتاتے ہیں کہ نیند انسان کی فطری ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ رکھ دی، انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی ڈاکٹر کو دیکھیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیند پوری ہوئی، تو نیند از اے بیسک فیکٹر، اور نیند میں آپ چند گھنٹے آپ آرام کے بعد آپ جو ہے تازہ دم ہو جاتے ہیں، آپ کی ایفیشنسی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی 5ویں چیز یہاں بتائی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بجلی کی چمک دکھاتا ہے، جس سے اسے خوف بھی ہوتا ہے کہیں اگر گر نہ جائے یا نقصان نہ ہو جائے، اور اس کو پانی کی امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی تو فصلیں تیار ہوں گی، اور یعنی کہ یہ یہاں پہ ایک ہی چمک سے اللہ تعالیٰ امید بھی اور خوف دونوں چیزیں دلاتا ہے۔ اور یہاں کیا بات بتا رہی، قدرت کاملہ کے تمام پوائنٹس مینشن کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تنہا ایک اللہ کرا اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی کمال قدرت ہے کہ زمین آسمان وجود میں آئے، اس کے حکم سے قائم ہوئے۔ اور پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی بار پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، دوبارہ پیدا کرنا بھی انتہائی اللہ کے لیے آسان ہے۔ اب یہاں پہ مرد اور بیوی کا جو خاص طور پہ رشتہ، بہرحال آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ مسئلے لڑائیاں یہی رہتی ہیں مرد اور عورت کے رشتے میں، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہاں پہ 2 اتنے خوبصورت لفظ کہہ دی، مودت اور رحمت۔ آیت نمبر 22، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے، دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کرنا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ آپ دیکھیں ایک جانور یا ایک چڑیا اگر یہاں چون چون کر رہی ہے تو وہاں بھی وہ چون چون ہی کر رہی ہے، اس کی ایک ہی زبان ہے، لیکن ہم انسانوں کی آپ بولیاں دیکھیں، پاکستان میں، عرب میں، افریقہ میں، جرمنی میں، ایک انسان ایک ہی زبان ہے جس میں ہڈی بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی زبانیں ہیں، ہندی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، اور
ایک زبان کے مختلف لہجے اور اسلوب ہیں. ایک انسان ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لہجے کو پہچان لیتا ہے. یہ شخص فلاں فلاں ملک یا فلاں فلاں علاقے کا ہے، اور صرف زبان ہی اس کا مکمل تعارف ہو جاتی ہے. اور بھی اس کی قدرت کی نشانیاں تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی کہ روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے. جو لوگ کان لگا کے سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہیں. اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے. اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. آیت نمبر 25، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ تم سب زمین سے نکل آؤ گے. یعنی کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ایک ہی آواز سے تمام انسان قبروں سے زندہ باہر نکل آئیں گے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر ایک اس کی فرمان کے ماتحت ہے. آیت نمبر 27، وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا. یہ تو اس پہ بہت ہی آسان ہے. اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے. آسمانوں اور زمین میں بھی وہی غلبے والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری بیان فرمائی. جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کو ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسے خود اپنوں کا. ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی پیاری مثال یہاں پہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم لوگ پسند کرو گے کہ تمہارے غلام اور نوکر جو تمہارے جیسی انسان ہے تمہاری دولت میں، تمہاری پراپرٹی میں تمہارے شریک ہو جائیں؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں جبکہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اللہ کی مخلوق ہیں. آیت نمبر 29، بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کریں. اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں. بس آپ یکسو ہو کے اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں. اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا راستہ ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. حق کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ جو ہم نے عہد الست کیا ہوا ہے. آیت نمبر 31، لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اسے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ. دیکھیں بار بار emphasize، نماز اور نماز یہاں پڑھو نہیں، نماز قائم رکھو، اس کی تمام شرائط کے ساتھ قائم رکھو. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پہ جو اس کے پاس ہے مگن ہے. لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کے دعائیں کرتے ہیں. پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی ہے. اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرے جسے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں. اگر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 37، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو انسان ہیں. ایک کاروبار شروع کرتا ہے، بڑا اس کو فروغ ملتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی اس کی پروفٹ میکسیمائزیشن ہوتا ہے. دوسرا شخص ہوتا ہے اس کا کاروبار محدود ہوتا ہے، اسے وسعت ہی نصیب نہیں ہوتی. آخر یہ کون ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں؟ ایک ماں ہے، اس کے 2 بچے ہیں اور دونوں کا سٹیٹس پوسٹ کے لحاظ سے مٹیریلسٹک حساب سے فرق ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ رزق کون دے رہا ہے؟ یہ ڈسٹریبیوشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آیت نمبر 38، پس قرابت دار کو، مسکین کو اور مسافر کو ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں. جب وسائل رزق تمام اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جس پہ چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ جو اصحاب ثروت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے دیوے مال میں سے اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں. اور وہ جو ان کے مستحق ہیں، جس میں رشتہ دار آ جاتے ہیں، مساکین آ جاتے ہیں، مسافر آ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا. علاوہ ازیں سے حق سے تعبیر کر کے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ امداد کر کے ان پر تم احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق کی ادائیگی کرو گے. یہ بات تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رشتہ داروں کی مدد کرنا یہ حق ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے، ہمارے تو یہاں پہ ایک رشتہ دار کو کسی پرابلم میں ہو تو لوگ انجوائے کرتے ہیں ان کی تڑپ کو، ان کی سسکیوں کو. وہ کہتے ہیں اچھا ہے، اس سے سکتا رہے.
یہ ہمارے دلوں کی سختیوں کا حال ہے۔ آیت نمبر 39، سود تم جو سود دیتے ہو، تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا ہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ اور زکوٰۃ تم اللہ کے منہ کی طلب کے لیے خوشنودی کے لیے دو، وہ تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چند کرنے والے۔ اب یہاں پہ کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ جو تم عطیہ دو اس نیت سے کہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے، پس اللہ کے یہاں اس کا ثواب نہیں۔ اور زکوٰۃ اور صدقات، یعنی کہ ایک دیکھیں زکوٰۃ آپ کی کمپلسری پیمنٹ ہے اور صدقات آپ کی آپشنل پیمنٹ ہے، اور وہ بھی آپ اپنے اوپر سے کسی برائی کو، کسی آفت کو دور کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ایسے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں جس میں سے یہ آپ نے اللہ کے بندوں کا حق ڈالا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ کر پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قسم کھا کے کہا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاک پھر برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے بعد کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لے تو مکافات عمل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال اور کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے، اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے، امن اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ خوف اور دہشت اور قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آفات ارضی، یعنی کہ زمین اور آسمان سے بھی عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ عام بگاڑ یا آفات کو دیکھ کے شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ آیت نمبر 43، پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف رکھیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، فرق گروہوں میں، ایک مومنین کا گروہ اور ایک کافروں کا گروہ۔ کفر کرنے والے پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی آرام کا سوار رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہم انی اسالک جنت الفردوس، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے، وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کہتے ہیں زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک بدکار فاجر آدمی جب فوت ہوتا ہے تو بندے سے راحت محسوس نہیں کرتے، شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری ذات کو باقی لوگوں کے لیے مفید بنائے، توفیق دے کہ ہم بندوں کے کام آ سکیں خوشی کے ساتھ۔ آیت نمبر 47، ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیل لائے، پھر ہم نے گنہگاروں سے انتقام لیا، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے اور اوبر کو اٹھاتی ہے، بس پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق سے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پہ وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کہی کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں۔ اب بادل جو ہے ان کو کیا پتا، ان کا کوئی ڈرائیور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ ایک بادل جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے اوپر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، تو اب یہ کون ڈرائیو کر رہا ہے، وہ کون ڈائریکشنز بتا رہا ہے کہ تم نے رائٹ میں جانا ہے، لیفٹ میں جانا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈائریکشنز جو ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ وہ رائٹ لیفٹ میں جیسے بھی جاتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ بادلوں کو پکڑیں، نچوڑیں، آپ اس میں سے پانی کا کوئی قطرہ نکال سکتے ہیں؟ آپ نہیں نکال سکتے۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں، بادلوں کو اور ہواؤں کو، اور پھر کس طرح ان میں سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کلاؤڈز ہیں ان میں لاکھوں ٹن پانی لے کے یہ اتنا بھاری جو ہے اس میں ایسے آسمانوں پہ ایسے تیر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ بالکل لائٹ ویٹ ہو،
اور پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس میں سے کتنی موسلادھار بارش ہو جاتی ہے۔ بس آپ رحمت اللہ کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ سے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ جو لوگ کرٹکس کہتے تھے نا منکرین آخرت کے، اللہ تعالیٰ مری ہوئی ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو آپ یہ دیکھیں کامن پریکٹس دیکھیں کہ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب ایک بارش ہوتی ہے اللہ کے کرم سے، تو ایک خالی زمین پہ بھی پڑے نا، تو وہ جو زمین وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ راتوں رات اس میں جڑی بوٹیاں کوئی نہ کوئی گرینری کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہ اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان تیری قدرت۔ اگر ہم باد تن چلائیں اور یہ لوگ انہی کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زردی پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف ان لوگوں سے سناتے جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف ہے، سب پر پورا قادر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کی سٹیجز بتا دی۔ کمزوری سے مراد قبولت کی عمر ہے، جس میں آپ کی عقلی اور جسمانی قوتوں جو ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں، گریجولی آپ انکریز ہوتی ہیں، پھر آپ جوانی تک پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بڑھاپے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو قرآن نے انسان کے یہ 4 بڑے اتوار بیان کیے، اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انسان یکے بعد دیگرے ان حالات و اتوار سے گزرتا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے، یہ نہیں کہ اس کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، یا انسان جو کچھ کھاتا ہے جسے وہ منع پیدا کرتا ہے وہ رحم مادر میں جا کے اس کے وجود کی تخلیق کا باعث بنتی ہے۔ وہ سب مٹی کے پیداوار ہے، پھر نطفہ اور پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت کا لباس پہنا جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکلتا ہے کہ پھر بتدریج سلولی گریجولی نشوونما پاتا ہے، پہلے بچپن، پھر بلوغت، اڈلٹ، اور پھر جوانی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا ہو جاتا ہے، اور پھر ایونچولی موت اپنے آغوش میں اس کو لے لیتی ہے۔ تو یہ زندگی کی سٹیجز ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 55، جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے، دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اس طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کے عذر معذرت کچھ کام نہ آئیں گے، نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشان لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بےہودہ گو، بالکل جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر کر دیتا ہے۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبر نہ کریں گے جو یقین نہیں رکھتے۔ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے راہبر اور سراسر رحمت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ جو کتاب ہے حکمت والی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پہ کامل یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اب یہاں پھر محسنین پہلے بھی بات کی جا رہی تھی، تو یہاں پہ بھی کیا ہے، یہاں پہ محسنین کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ یہ احسان کرنے والے ہیں والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ۔ دوسرا نیکیاں کرنے والے ہیں، برائیوں سے بھاگنے والے ہیں۔ تیسرا معنی ہے اللہ کی عبادت نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ جس طرح حدیث جبرائیل میں تھا نا کہ قرآن ویسے تو سارے جہان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا اصل فائدہ چونکہ صرف محسنین اور متقین اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اسی طرح فرمایا گیا ہے۔ پھر آگے چل کے آتا ہے کہ فلاح پانے والے لوگ، یہ ہم نے پارہ نمبر 18 میں بہت ڈیٹیل سے کیا تھا کہ فلاح پانے والے لوگ کون ہیں، جن کا جو بھی عمل ہوتا ہے قرآن اور سنت سے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، لہو الحدیث، کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب سورہ لقمان جو شروع ہوئی اس میں جو تھی 3 صفات مومنین کو کہا گیا کہ ڈیولپ کرے، نماز، زکوٰۃ اور آخرت پر یقین۔ اور پھر اس کے بعد آگے
جا کے بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے وہ لوگ بھی ہیں جو لہول حدیث میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے۔ لہول حدیث کیا ہے؟ ہر وہ کام جو مفید کام سے روک جائے، وہ کام جو چپک جائے، جو اس میں کھو جائے، جو اس کو غافل کر دے، جیسے گانا بجانا جن میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ موبائل ایک دم سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ اور وہی اگر آپ کسی نیک کام کے لیے اٹھیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن وہی اگر آپ موبائل آپ کھول لیں تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ کس طرح آپ اس میں بہک جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں زندگی کے مقصد سے دور کر دیتی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، وہ کام جو مفید کام سے روک دیتا ہے۔ دوسرا، سنجیدگی کو چھوڑ کے مذاق بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر جو ہے سنجیدگی غائب ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی برائی کا شغل جو اللہ سے دور کر دے اس کو لہول حدیث کہتے ہیں۔ سنجیدگی کو چھوڑ کر ایسے غیر مفید کاموں میں مشغول ہو جائیں، جیسے مفید کلام ترک کر دینا۔ عربی میں عورت کا لفظ بھی لہو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور برائی، فضول کام، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ میں بچائے۔ پرہیز کہتے ہیں علاج سے بہتر ہے، اور لو کی اصل وجہ دین سے لا علمی ہے، دین سے دوری ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جہاد کریں، نرمی سے، حکمت سے لوگوں کو جو ہے قرآن کے ساتھ جوڑیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ سے بہت دعا ہے، اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری قوم کو، ہماری اولاد کو لہول حدیث سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ، یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ شیطان کی چال ہے جس میں میں اور آپ سب انوالوڈ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ گانا بجانا دل میں منافقت پیدا کر دیتا ہے، ہم بہک کے اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور لہول حدیث سے روکا گیا ہے۔ اس سے انسان کا ایمان اور اللہ کی یاد وہ دور ہو جاتی ہے۔ بہت کچھ ہے اگر ہم صرف لہول حدیث کی بات کریں، اور کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے ساز موسیقی، نغمہ سرور، گانے وغیرہ شوق سے سننا، ان میں دلچسپی لینا، اور لہول حدیث خریدنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو انسٹرومنٹس آپ جو خریدتے ہیں، جو گھروں میں لاتے ہیں، اور لہول حدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان اور آلات، ساز و موسیقی، ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول، آپ کی فلمیں، یہ آپ کے سیزنز، آپ کا لٹریچر، رسالے، جو بے حیائی، اخبارات، یہ بہت سی چیزیں، جیسے آج کل کی ٹیکنالوجی میں آپ کی بہت زیادہ جو ہماری انوالومنٹ ہے موبائل کے ساتھ، یہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں ان سب چیزوں سے بچائے۔ لہول حدیث ایسی بات ہے جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے دوسری چیز سے غافل کر دیتی ہے۔ اس میں آپ کی وہ گپ شپ بھی آ جاتی ہے، جو ہم بہت لمبے لمبے گھنٹوں گھنٹوں فونوں پہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ شخص حدیث حق چھوڑ کے حدیث باطل اختیار کر لیتا ہے، ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، ان باتوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے جن سے اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی بھلائی ہے نہ آخرت میں ہے، اور یہی آدمی اپنا مال خرچ کر کے بےہودہ چیز خرید کے گھر لے کر آتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لہول حدیث سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کے فرمایا، خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں جا کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ مغنیہ عورتوں کا خریدنا، بیچنا، ان کی تجارت کرنا حلال نہیں، نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ وہ سنس ہیں جس میں آج ہماری جو نئی نسل، کیا ہم سب خود اس میں ڈوبے پڑے ہیں، کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ انہی کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی جو بھی کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ عذاب علیم، عذاب المہین۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتا ہے، اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، ڈاٹ۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو اس لیول حدیث میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے، اتنا کہ اس کو سنائی نہیں کچھ دیتا۔ اچھا، یہ آج کل کے زمانے میں آپ اپنے بچے کو آواز دے رہے ہیں، بیٹا بات سننا، یہ دیکھنا، ذرا آنکھ بند کرو، وہ سن ہی نہیں رہا، آپ پھر اس کے پاس جاتے ہیں، کیا بات ہے بیٹے، بات نہیں سنی؟ تو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس نے ہیڈ فونز، وہ ٹوٹیاں ڈال کے وہ کانوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کیا سننا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں۔
بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک مطابق سنت کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے دیں، اور ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، ہم نے آسمان سے پانی برسا کے زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے لگا دیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان کر رہا ہے کہ غور و فکر کریں، یہ ہے اللہ کی مخلوق۔ اب تم مجھے اس کے سوا دوسری کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، کچھ نہیں، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ تو میری مخلوق ہے نا جس کو تم شریک بنا رہے ہو، دکھاؤ اس نے کیا بنایا۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ اب یہاں پہ سورہ لقمان جو ان کا نام ہے، یہاں پہ ان کی بات کی جا رہی ہے، حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں اللہ کے بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انتہائی حکمت دی تھی، عقل، فہم، دینی بصیرت تھی۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ فہم اور شعور کیسے حاصل ہوا؟ اب یہ جواب کو غور سے سنیے گا، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم میں اور ہمارے بچوں میں بھی شعور پیدا ہو تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ اور ان کی حکمت و دانش پہ مبنی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو، اس میں سے سب سے بہترین 2 حصے لے آؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کے لے آئے۔ اور ایک دوسرے موقع پہ آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کرو، اس میں سے بدترین حصے لے آؤ، تو آپ پھر وہی زبان اور دل لے کر آئے۔ پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ یہ زبان اور دل یہ دونوں اگر صحیح ہیں تو سب سے بہتر ہے، اور اگر یہی دونوں بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ دل اندر کی اور زبان باہر کی عکاسی کرتا ہے۔ اب یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، وہی نصیحتیں ہم اپنی آل اولاد کو، اپنی جنریشن کو، اپنے آپ کو کرتے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں کہ جو انہوں نے وصیتیں، جو انہوں نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ ہم بھی اسی ہم بھی اس کے اندر فال ہوں، ہم بھی ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کر سکیں۔ جبکہ لقمان نے واز کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ بہت ڈیٹیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر سکتے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ ہم پہلی تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ شرک نہیں کرنا، پھر انہوں نے کہا دوسری بات، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پہ دکھ اٹھا کے حمل میں رکھا، اس کی دودھ چٹائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تو سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے والدین کی خدمت، جیسے ہم نے اس میں استقبال رمضان میں بھی ہم نے ایک حدیث کا مفہوم دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کروا کے اپنے آپ کو مغفرت نہ کروا سکا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے کہا 3 دفعہ آپ نے کہا تیری ماں کا، اور 4تھی دفعہ کہا آپ کے باپ کا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ یہاں پہ والدین کا کہا جا رہا ہے، شکر گزاری کرو۔ آیت نمبر 15، اگر وہ دونوں تجھ پہ اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ مانا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور ان کی راہ اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ مطلب اب یہ بتایا گیا کہ صرف والدین کا وہاں پہ جہاں پہ اگر وہ شرک کا حکم دے، جیسے ہم نے پیچھے ایک واقعے میں دیکھا تھا، ایک صحابی تھے، ان کی والدہ نے کہا تھا میں بھوکی پیاسی بیٹھوں گی، میں کچھ نہیں ڈالوں گی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار نہیں کرو گے۔ تو جس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ والدین کے ساتھ شفقت، محبت، خدمت سب کچھ کر سکتے، لیکن اگر وہ شرک کا کہ تو تب وہاں پہ آپ جو ہے ان کی بات نہیں مان سکتے۔ آیت نمبر 16، اگلی ان کی نصیحت تھی پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہے، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اب یہاں پہ اگلی نصیحت یہ کی کہ انسان کا کام اچھا یا برا کتنا ہی بھی چھپاؤ، اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے حاضر کر دے گا۔ رائی کے دانے کی مثال اس لیے دی گئی کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کا وزن نہیں محسوس ہوتا، نہ تول میں نہ ترازو کے پلڑے میں جھک سکتا ہے۔ تو اسی طرح
چٹان آدمی سے دور، جنگل، پہاڑ، مخفی ترین محفوظ ترین جگہ. تو یہ مضمون حدیث میں بھی بیان ہے اللہ کے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ہے بے سوراخ پتھر میں بھی عمل کرے، جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پہ ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو. اللہ تعالیٰ باریک بین ہے. اندھیری رات میں چلنے والی اندھیرے پتھر پہ، کالے پتھر کے نیچے ایک کالی چونٹی کیا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. اگلی نصیحت کی یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے نا، کہ جو آپ کوئی ایسا کام دنیا میں کرتے ہیں جسے سوائے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ ایک نالج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ثواب کو جس کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا نوازیں گے. منیوٹس ڈیٹیل تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا بھی ویٹیج ہوگا، آپ کی نیت اور اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام کتنے اخلاص کے ساتھ آپ نے کیا تھا. آیت نمبر 17، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم رکھنا. اب پھر آگے ایک لسٹ آف ان کی نصیحتیں آ رہی ہیں. نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مان یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. یعنی کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اور پھر صبر، یہ تینوں اہم ترین عبادات ہیں جو خیر کی بنیاد ہیں. لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل. آپ یہ دیکھیں تکبر سے منع کیا گیا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا. آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے تھے؟ جب کسی سے گفتگو کرتے تھے نا تو اپنا پورا وجود اس کی طرف کر لیتے تھے، اس کو امپورٹنس دیتے تھے. اور یہاں پہ دیکھیں چال کی بھی بات کی جا رہی ہے. چال، ایسی چال جس میں آپ کا حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، اور تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کھینچتے گھسیٹتے ہوئے چلے گا، اللہ اس کی طرف قیامت والے دن دیکھے گا بھی نہیں. تو چال نہ اتنی سست ہو، نہ بیمار ہو، نہ اتنی تیز ہو. اور اللہ کے بندے زمین پر سورہ فرقان میں ہے وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں. بہرحال بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو حضرت لقمان کی نصیحتوں کو علیحدہ ڈیٹیل سے کریں گے. کسی تکبر کرنے والے شیخ خوارے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پس کر. یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے. اب آواز چیخ کے چلا کے بات نہیں کرنی، کیونکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور قریب آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو. ہم تو یوں چیخیں مار کے کہہ رہے تھے بچوں آہستہ بولو، بچہ کہتا ہے مما پہلے آپ تو آہستہ بول لیں. آیت نمبر 20، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام پہ لگا رکھا ہے؟ کتنی زبردست بات ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک سامنے آپ کے گھر کی کیاری میں آج کل امرود لگے ہوئے ہیں یا سیب لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہو کہ سیب پکڑ کے خود ہی کہہ رہا ہو کہ میں ہی کھا لوں، ہے میرا ہی درخت ہے، میں سیب کھا لوں، امرود کے میں سیب کھا لوں، آم کے جی میں آم کھا لوں. آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ ویجیٹیبلز دیکھ لیں، اسٹرابریز دیکھ لیں آج کل کتنی زیادہ مل رہی ہیں، آپ کچھ بھی دیکھ لیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی فروٹس کی، ویجیٹیبلز کی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی. زمین اور آسمان کا جو ٹیمپریچر ہے، جس طرح ایک دوسرے کو وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، سنکرائزڈ آپس میں، جس طرح ایک دوسرے کو معاون اور مددگار ہے، رات اور دن، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی. یعنی کہ بہت سی زمینی مخلوق انسان کے تابع بنا دی گئی، جسے انسان اپنے استعمال میں لا کے استعمال کرتا ہے، مطلب اپنے استعمال میں لا کے ان سے اپنا کام نکالتا ہے. جیسے زمین ہوگی، حیوانات ہو گئے، اور پھر یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے کام پہ لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ انسان کے تابع ہیں اور اس کے زیر تصرف ہے، یا اس کے تصرف اور تابعیت سے بالا تر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین اور آسمان گر جائے بغیر سہارے کے کڑا ہے، اور پراپر ایک ایسا ٹیمپریچر دے رہا ہے کہ جو انسان کے سروائیول کے لیے، جانوروں کے لیے، اور اس کی پلانٹس کی گروتھ کے لیے جتنا ضروری ہے، بہت کچھ ہے. اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں. بعد لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابع داری کرو، تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ دادوں کو پائے اس کی تابع داری کریں گے. بھلا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، اور جو شخص اپنے منہ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقین اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہو، آخر ان سب کو لوٹنا تو ہماری جانب ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. ہم نے انہی گو کچھ نہیں فائدہ دے دیں
بلکہ لیکن بلاخر ہم انہیں نہایت بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکا لے جائیں گے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہے۔ آسمان اور زمین میں بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ یقینا اللہ تعالیٰ بڑا، بے نیاز، سزاور اور حمد و ثنا ہے۔ روئے زمین کی تمام درختوں کی اگر کلمے ہوں اور تمام سمندروں کی سوائیاں ہوں اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور با حکمت ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ یہ جو انسان کے باڈی کا ایک ڈی این اے ہے نا، اس پہ اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ابھی تک اسٹل ریسرچ چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ تحریری میں نہ لا سکتے کہ دنیا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائیں گے، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق، اس کی صنعت، اس کے عجائبات، اس کی عظمت اور جلال کے مظاہر کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسی ہی جیسے ایک آدمی، جیسے ایک جی کا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے؟ سورج چاند اس نے فرما بردار کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ سب انتظام اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ بہت بلندی والا، بڑی شان والا ہے۔ کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے درخواست مانگتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور جو قرب قیامت میں سے نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پہ چلتا رہتا ہے جب غروب ہوتا ہے، اور رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح چاند کا معاملہ ہے۔ پھر جب وہ باری تعالیٰ انہیں نجات دے کے خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو کچھ ان میں اعتدال پر رہتے ہیں۔ یہ بار بار ہم یہ واقعہ بتا چکے ہیں اکرمہ بن جہل کا۔ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کو ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ یہیں پہ وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کو، ہمارے اندر کا شیطان اس وقت بندہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارا جو اندر کا گندا شیطان ہے، نفس ہے، یہ موبائل کو اللہ تعالیٰ اس شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اس نیٹ کے، اس ویب کے، اس جالے کے وار سے۔ یہ جو ویسٹ نے ہمارے اوپر جال دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچا لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزیں مفاتح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یعنی کہ قیامت کا وقوع کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، کسی فرشتے کو نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں ہے۔ پھر بارش کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ عام طور پہ ہم جو محکمہ موسمیات ہے، میٹیورولوجسٹ ہے، وہ کچھ نہ کچھ یہ بتا دے گا کہ جی ہاں فلانے ٹائم پہ اتنی ہونی ہے، فلانی ٹائم پہ یا اتنی ہو جائے گی، لیکن ایگزیکٹ کہاں کتنی اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری بات رحم مادر میں آپ آج کل جو الٹرا ساؤنڈز ہیں، یہ 3D آپ کے امیجز ہیں، ان سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں گروتھ کرنے والا بیبی جو ہے میل ہے یا فیمیل ہے، یا آپ کو زیادہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ باڈی پارٹ امپرفیکٹ ہے یا ماشاءاللہ مکمل بچہ ہے۔ لیکن ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، ناقص ہے یا کامل ہے، خوبرو ہے یا بد شکل ہے، کالا ہے یا گورا ہے، سب اللہ کے پاس ہے۔ یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 4، انسان کل کیا کرے گا، چاہے وہ دین کا معاملہ ہے یا دنیا کا معاملہ ہے، تو کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور پھر 5، موت کہاں آئے گی، گھر میں، گھر سے باہر یا کدھر،
تو وہ جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، یہ بھی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو سورہ لقمان کا جو اختتام ہوا ہے، یہ 5 چیزیں جو مفات الغیب ہے اس سے ہوا ہے۔ آیت نمبر 34، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش پر نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، جو بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین پہ مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ سورہ سجدہ آ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الزام لگاتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے قرآن بنا لائے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیش نہیں کرتے۔ تو اس الزام کی تردید میں فرمایا جا رہا ہے کہ کلام جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسی قوم کو مقصد زندگی سے خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے بعد عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو آخری رسول تھے وہ حضرت شعیب تھے۔ ان کی آمد بھی تقریباً 2000 برس گزر چکے ہیں، اور یہ اتنی طویل مدت ہے کہ اس لحاظ سے کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ اس قوم کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ اگرچہ صدہا برس تک عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود عربوں میں دین ابراہیمی کے گہری اثرات موجود تھے، اور کئی لوگ ایسے بھی تھے جو توحید پہ قائم تھے اور بتوں کی پوجا کی مذمت کرتے تھے۔ کیا یہ کہتا ہے کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ کے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان کے درمیان میں سب کچھ 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی کہ آسمان جہاں اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر احکام نازل فرماتا ہے، یعنی کہ تدبیر کرتا ہے، زمین پہ اس کا نفاذ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کرتا ہے۔ پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی ہے چھپے کھلے کا جانے والا زبردست غالب، بہت ہی مہربان۔ قرآن مجید میں یہ بات 3 مقامات پہ ہے، یہ تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہیں۔ جیسے ایک جگہ یوم کی مقدار 50,000 سال بتائے گی، اور یوم حساب مراد ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا۔ یہی ہے چھپے کھلے کا جانے والا زبردست غالب اور بہت ہی مہربان، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اسی کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو اپنی روح پھونکی، پھر اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پہ بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ پھر کہنے قدرت کاملہ، غور کرو بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، ایک وہ جو ڈسچارج ایک چھینٹ سے وہ بنتا ہے، اور کیسے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر اس کو ڈرا کرتے ہیں، اس کے فیچرز بناتے ہیں، اس کے کان، اس کی آنکھوں کی پلیسمنٹ، اس کی ہونٹوں کی پلیسمنٹ، آنکھوں کی، ہاتھ پاؤں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کتنی مناسب طریقے سے رکھی ہوئی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے پھر نہیں آپ پیدائش میں آ جائیں گے، بلکہ بات یہ ہے کہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تمہیں مقرر کیا گیا، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گنہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تم ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی، میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھروں گا۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکو جس ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت اسے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب بھی کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ سجدہ کریں اللہ کو۔ سورہ مومن میں آتا ہے اس لیے کہ اہل ایمان کا معاملہ ان کے برعکس ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہر وقت عاجزی، ذلت و مسکینی اور خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ راتوں کو اٹھ کر نوافل تہجد پڑھتے ہیں، توبہ استغفار، تسبیح تحمید اور دعا اور اللہ عزاری کرتے ہیں۔
اور تکبر نہیں کرتی. انکی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے. جو کچھ وہ کرتے ہی اس کا بدلہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے والے اعمال صالحہ کا کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ مومن اور فاسق آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اور پیچھے کہا گیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈک ان کی پوشیدہ کر رکھی گئی، یعنی کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا ہے. آیت نمبر 19. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اسے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو. بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعد عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں چھوٹے عذاب دنیا کے کیا ہوتے ہیں، یہ جو مصیبتیں، بیماریاں اور یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، قحط سالی یا کوئی چیز، یہ چھوٹے عذاب ہیں. اور آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ بیان کی تاکہ لوگ کفر اور شرک اور معصیت سے، نافرمانی سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا. یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں. بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے. ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. ہم نے ان میں سے چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے. آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیے جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانی ہے پھر بھی یہ نہیں سنتے. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. جواب دو کہ فیصلے والا دن ایمان لانا بے ایمانوں کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں، منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں. اور یہاں پہ جو دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاں آخرت کا دن ہے، جہاں پہ ایمان مقبول نہ ہوگا، کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن جو تھے بہت سے لوگوں کے قصور معاف کر دیے تھے اور یہ کہہ کے آزاد کر دیا تھا کہ آج تم سے تمہاری پچھلی ظالمانہ کارروائیوں کو بدلہ نہیں لیا جائے گا. چنانچہ ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی. اور یہ فیصلے فتح سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اللہ کی مدد تیرے لیے کب آئے گی جسے تمہیں ڈراتا ہے؟ فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر ایمان لانے والے چھپے پھرتے ہیں. تو بہرحال یاد رکھیے گا کہ ایک تو ڈیتھ بیڈ پر اور کفر کی حالت پر، یعنی کہ ان کا جو ہے ان کی توبہ جو ہے ڈیتھ بیڈ پر ہوتے ہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس وقت زندگی میں میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اللہ سے توبہ تو نسو کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھر بھر جائیں اور ہماری سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، بڑی امپورٹنٹ سورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کرے. یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے. آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، وہ کار سازی کے لیے کافی ہے. سورہ احزاب ہماری شروع ہوتی ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ وغیرہ مدینہ طیبہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ اگر آپ اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں اور ہمارا دین اختیار کر لیں تو ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے اور قریش کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے. اور مدینہ کے یہودی اور منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دی اور سازشیں شروع کی. تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کافروں منافقوں کو کہنا نہیں ماننا، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کی وحی کے مطابق اللہ کے کام لوگوں تک پہنچاتے رہے، اللہ آپ کا بہترین کار ساز ہے. تو اس صورت کے مضامین پہ ہم غور کرتے ہیں تو یہ صورت ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی، یہ بہت سے فرامین اور احکامات اور خطبات پہ مشتمل ہے.
جو اس زمانے کے حالات کے مطابق نازل ہوئے اور پھر ایک جگہ جمع کر کے سورت کی شکل دے دیے گئے۔ اس سورت میں 3 اہم واقعات پہ تبصرہ ہے جو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، جس میں پہلا غزوہ احزاب ہے، دوسرا غزوہ بنی قریظہ ہے، اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے، اور تینوں واقعات 5 ہجری میں پیش آئے۔ اور اس صورت میں کچھ باتیں تھیں جو معاشرتی اصلاح کے کام تھے، تو وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھے، یہ ہم پڑھتے جاتے ہیں اور سمجھتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے، اور جن بیویوں، اچھا 2 دل نہیں رکھے، اب یہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ایک منافق کا دعویٰ تھا کہ اس کے 2 دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ایک دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ اور مشرقین نے مکہ میں ایک شخص جمیل بن معمر فہری تھا جو بڑا ہوشیار تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میرے 2 دل ہیں جس سے میں سوچتا اور سمجھتا ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک ہی دل ہے۔ تو یہ آیت اس روح میں نازل ہوئی کہ کسی شخص کے 2 دل نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے ایک زہار کا مسئلہ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہاری لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا، یہ تو تمہارے اپنی منہ کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور سیدھی راہ سجاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ زہار کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرے اور یہ کہے کہ میں تیری پشت میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو اس کے کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی، یوں اس کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا اڈاپٹیڈ مطلب لے پالک بنا لے تو اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ بیٹا تو اپنے باپ کا ہی رہے گا، وہ اس کا باپ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو مسئلہ زہار ہے ہم سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 میں بہت ڈیٹیل سے کریں گے، بہت ڈیٹیل سے اس میں آیا ہے۔ اور یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں حضرت زید کی۔ حضرت زید بن حارثہ بچپن میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے، ایک سفر میں رہزنوں نے اغوا کر کے بازار قاص میں فروخت کیا تھا، اس طرح ایک غلام کی حیثیت سے حضرت ختیجہ تک پہنچے۔ حضرت ختیجہ کی جب شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے حضرت زید کو جو تھا ہبہ کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کی عادات بہت پسند آئی، آپ نے اس کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ لوگ زید کو زید بن محبت کہہ کے پکارنے لگے، اور قرآن کریم نے اس کی ممانعت کی کہ جاہلیت کی اس رسم کو غلط قرار دیا کہ منہ بولا بیٹا اس شخص کا مطلب کہنے سے، صرف بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں ہو جاتا۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ نے حضرت زید کو ابن محمد کہنا چھوڑ دیا اور ان کے والد حارثہ کی طرف منسوب کیا۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات حرام قرار دی کہ کوئی شخص اپنی ولدیت کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا اور وہ جانتا ہے کہ شخص اس کا باپ نہیں تو اس پہ جنت حرام ہے۔ قرآن حدیث کی روح سے ولدیت بدلنا حرام ہے۔ پیارے بیٹے یا بیٹی کہنا جائز ہے، اخلاقاً یا رسمی طور پہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 6، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں کے اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اب مہاجرت اور اخوت اور مولاد کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی، اب وراثت صرف قریبی رشتہ داری کی بنیاد پر ہوگی۔ یعنی کہ ایک وہ زمانہ تھا نا جب مہاجر بھائی بن گئے تھے لوگوں نے، انصار اور مہاجر، انہوں نے اپنی اپنی جائیدادیں دے دی تھیں، تو یہاں پہ ایک واضح حکم آ گیا کہ اگر غیر رشتہ داروں کے لیے احسان یا روبرو کا معاملہ کر سکتے ہو تو ان کے لیے 1/3 مال میں سے وصیت کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ باقی جو وصیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح ہوتی ہے۔ جبکہ ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ بالخصوص آپ سے، یہاں پہ 5 انبیاء کا نام لیا جا رہا ہے، آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، ہم نے ان سے پکارا اور پختہ عہد لیا۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے، اور آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھا۔ اور
ایک اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عہد ہے جس میں کہا تھا کہ آپس میں تفرقے میں مت ڈالنا. اور بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موسٹلی جب نام آیا تو ان کی ماں کے ریفرنس کے ساتھ آیا عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کے بارے میں دریا فرمائے. اور کافروں کے لیے ہم نے الپناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پہ کیا اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجیں کی فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں ہے. جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے. جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھائے، جبکہ آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آگے، تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے. اس وقت منافق اور وہی لوگ جن کے دلوں میں شک کا روک تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہم پہ محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا. اب ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل آتی ہے. غزوہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے. حزب کے معنی جماعت کے ہیں. چونکہ اس غزوے میں کفار عرب کے تمام قبائل متحد ہو کے مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے چڑھ دوڑے تھے، اس لیے اس کو غزوہ کا نام غزوہ احزاب دیا گیا. اور مدینہ پہ جس طرف سے دشمن حملہ کر سکتا تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کھودی گئی اور اس لیے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں یہ خندق تقریباً 3 میل لمبی، 5 گز گہری اور 6 دن میں تیار کی گئی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی مدافعت کے لیے تیار ہو گئے تھے. اور سردی کا موسم تھا اور یہ جو مدینہ سے باہر ان کو کفار عرب جو تھے یہ اس خندق والی جنگ سے لڑنے کی ان کو ذرا عادت نہیں تھی کہ یہ کس طرح لڑی جائے گی. اور پھر جو کفار کو تھا سردی کا موسم تھا اس میں طویل ان کو اس خندق کا محاصرے کے لیے تیار مطلب باہر کھڑا رہنا پڑا جس کے لیے وہ گھروں سے تیار نہیں ہو کر آئے تھے. پھر اس کے بعد کفار کے پاس ایک ہی تدبیر رہ گئی تھی کہ وہ یہودی قبیلے بنو قریظہ کو غداری پہ آمادہ کریں. اور بنو قریظہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیفانہ معاہدہ تھا کہ وہ مدینہ پہ حملے کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کرنے کے پابند تھے. اور اس طرف سے مسلمان جو تھے بالکل بے فکر تھے اور انہوں نے اپنے بال بچوں کو ان گڑیوں میں بھیج دیا تھا جس طرف بنو قریظہ رہتے تھے اور اس طرف دفاع کا کوئی انتظام نہ تھا. تو کفار نے اسلامی دفاع کا ایک کمزور پہلو بھانپ لیا، یعنی کہ کافروں نے، اور بنو قریظہ کو غداری پہ آمادہ کیا. انہوں نے انکار کیا. پھر جب دباؤ ڈالا تو پھر یہ انہوں نے ایک سازش یہ کی کہ عقب سے بیک سے بنو قریظہ مدینہ کے مسلمان پہ حملہ کریں گے. ادھر کفار کے متحد محاذ کی فوجیں خندق پار کر کے ٹوٹ پڑی تھی. اسی طرح اسلامی طاقت کو کچل دیا جائے گا، یہ انہوں نے اسکیم بنائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے سے بے خبر نہ تھے. آپ کو جب اطلاع ملی کہ ایک طرف متحدہ محاذ ہو رہا اور دوسری طرف بنو قریظہ کے یہودی اور مسلمان درمیان میں ہیں اور یہ مرحلہ بڑا سخت آزمائش کا تھا. اس میں منافق اور کمزور کھل کر سامنے آ گئے، طرح طرح کی باتیں ہونے لگ گئی اور کفار کی سازش کامیاب ہوئی. بنو قریظہ اور متحدہ محاذ میں بن نہ سکی اور آپ کی حکمت عملی سے بنو قریظہ اور کفار جو تھی انہیں پھوٹ پڑ گئی اور باہم مل کر حملہ کرنے کی سازش جو تھی ان کی ناکام ہو گئی. اب محاصرے کو 25 دن سے زیادہ دن گزر گئے تھے. سردی کا موسم تھا. اتنے بڑے لشکر کے لیے غذا وغیرہ پرووائڈ کرنا دشمنوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا. پھر ان کے حوصلے جو تھے وہ ڈاؤن ہو گئے. اس صورت میں یک ایک رات کو آندھی اللہ تعالیٰ نے چلائی جس میں سردی کڑک اور چمک تھی اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا. آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے لوٹ گئے اور ان کو شدید افراتفری ہوگی اور اللہ کی یہ کاری ضرب وہ سہ نہ سکے اور پھر انہوں نے اپنے گھر کی لار لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمن سے خالی دے کے ارشاد فرمایا کہ اب قریش تم پہ حملہ نہ کر سکیں گے، اب تم ان پہ چڑھائی کر دو. تو یہ بیک گراؤنڈ تھی. اور آیت نمبر 10، جب دشمن تمہارے اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے جبکہ آنکھیں پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے، تو تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یہی مومن آزمائے گئے، پوری طرح سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے آزمایا، جانچا تاکہ مومن اور منافق میں فرق کر دیں. اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا، روگ تھا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا ہے. یہ اسکالرز کہتے ہیں کچھ 700 منافق تھے. انہی کے ایک جماعت نے ہانک لگائی، اے مدینے والو تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو. اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہیں. حالانکہ وہ کھلے ہوئے غیر محفوظ نہ تھے لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑا ہونے کا تھا. اب یہ پورے جنگ کا نقشہ ہے کہ یہ غزوہ خندق تھی، خندق کھودی گئی
اور ہر وقت دونوں طرف سے تیر اندازی رہتی تھی. مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا دور تھا. محاصرے کو مہینہ ہو چکا تھا. مسلمان اللہ کی توفیق سے ڈٹے ہوئے تھے اور کفار ڈگمگائے ہوئے تھے. اور پھر یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو گروپ تھا وہ لوگوں کا مورال ڈاؤن کر رہا تھا. تو وہ یہاں پہ ان کو کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے. جو آیت نمبر 14، اگر مدینہ کی اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور سے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت. یعنی کہ مدینہ ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائیں، ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفر کی طرف واپس آ جاؤ، تو یہ ذرا توقف نہ کریں اور اس وقت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا عذر بھی نہیں کریں گے. ابھی کہتے نا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے. اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ضرور ہوگی. کہہ دیجیے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ کام نہ آئے گا، وہ اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے. آیت نمبر نیکسٹ ہے، پوچھئے تو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں، تمہارے مدد میں پورے بخیل ہیں. پھر جب ڈر و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں کہ آپ کی نظریں آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی جیسے اس شخص کی جس میں موت کی غشی طاری ہو. پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو اپنی زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں اور مال کے بڑے ہی حریص ہیں. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ غنیمت کے تقسیم کے وقت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بزدل اور ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہیں. پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں اور مال کے بڑے ہی حریص ہیں. یہ ایمان لائے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے. اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے. سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اگر فوجیں آ جائیں تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادہ نشینیوں کے ساتھ ہوتے، تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے. اگر وہ تمہیں موجود ہوتے تو بھی کیا تم نہ لڑتے مگر برائے نام، یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ نمونہ موجود ہے. یہاں بہت ایک مشہور کوٹ آتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر مومنوں کو کہا جا رہا ہے اور منافقوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بہترین نمونہ ہے، بس تم جہاد اور صبر و ثبات میں ان کی پیروی کرو. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہ پیغمبر جہاد میں بھوکے رہے، حتیٰ کہ پیٹ پر پتھر باندھے، ان کا چہرہ زخمی ہو گیا، ان کا ربائی دان ٹوٹ گیا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی، تقریباً 1 مہینہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہے. یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں کہ آپ جو تھے، اگر باقی لوگ خندق کھود رہے تھے تو آپ نے بھی شانہ بشانہ 7 خندق کھودی. اگر وہ لوگ بھوکے تھے تو آپ بھی بھوکے تھے. اور لیکن یہ حکم یہاں پہ عام ہے کہ آپ کے تمام اقوال، افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ کی اقتداء ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو یا سیاست سے ہو یا زندگی کے کسی شعبے سے ہو. لقد کانا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اور ایمان والوں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے سچ فرمایا. اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوا فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا. اور مومنوں نے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا. بعد میں تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعد موقع کے منتظر ہیں. انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچائی کا بدلہ دے دے، اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئی نام مراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے. جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کلوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں ابھی روب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کرو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو. اس نے تمہیں ان کے زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس غزوہ خندق میں
ہم دیکھتے ہیں کہ جانصاری کے صحابہ کے عجیب و غریب واقعہ ہیں. انہی میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، لیکن انہوں نے عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی مارکا آیا تو ہم جہاد میں ضرور شرکت کریں گے. جیسے نظر بن انس وغیرہ بلاخر لڑتے ہوئے جنگ میں احد میں شہید ہو گئے، جبکہ ان کے جسم اور تلوار اور نیزوں کے تقریباً کہتے ہیں 80 سے اوپر نشانات تھے، اور شہادت کے بعد ان کی شمشیرہ نے ان کی انگلی کے ایک کور سے ان کو پہچانا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو سرخرو کیا، تمام گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی، اور اس کے بعد کوئی بھی شے بچ نہیں سکی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی. اب یہاں پہ پیچھے ایک واقعہ گزرا تھا جو یہاں پہ ڈیٹیل سے آیا تھا، تب وہاں میں نے ذکر نہیں کیا تھا. اور واقعہ کچھ یوں تھا، آیت نمبر 27 سب نے آن ورڈ پڑھنا ہے. اس نے تمہیں ان زمینوں کا، ان کے گھر بار کا، ان کی مال کا وارث بنا دی، اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آیت نمبر 128. اے نبی، اچھا یہ اس سے پہلے ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر بار کا وارث بنا دیا، یہ جو 27 آیت ہے. اس غزوہ میں غزوہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غزوہ خندق سے فارغ ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ حضرت جبرائیل ایک صحابی کی صورت میں تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار مت کھولیں، بنو قریظہ پہ حملہ کیا جائے گا. یہ حکم سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان فرما دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک وہ دیار قریظہ نہ پہنچ جائیں. صحابہ کرام سب کے سب اس دوسرے جہاد کے لیے تیار ہو کے جو بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جہاد کے لیے نکلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے سپرد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے آنے کی خبر سن کے بنو قریظہ جو تھے قلعہ بند ہو گئے، اور اسلامی لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا. محاصرے کی شدت کو 2 یا 3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے. آخر کار انہوں نے اپنے آپ کو اس شرط پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ان کے حق میں جو فیصلہ کریں گے فریقین اسے مان لیں گے. انہوں نے حضرت سعد کو اس امید پر ان کو تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور قریظہ کے درمیان میں جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے، اور ان کو اس طرح مدینہ سے نکل جانے دیا جائے گا جس طرح پہلے وہ یہودی قبیلوں کو نکل جانے دیا گیا تھا. تو قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں سے نرمی سے بات کی جائے، لیکن حضرت سعد ابھی بھی دیکھ چکے تھے کہ جن 2 یہودی قبیلوں کو مدینہ سے نکل جانے کا موقع ملا وہ کس طرح گرد و پیش کے سارے قبائل کو بھڑکا کے 10-12 ہزار کا لشکر جو تھا مدینہ پہ چڑھ دوڑا تھا، اور یہ معاملہ ان کے سامنے تھا. اور بنو قریظہ نے کس طرح غداری کی تھی، اپنے عہد کو پسے پش ڈالا تھا. اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لی جائے، ان کی تمام املاک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے. اور اس فیصلے پہ عمل کیا گیا، اور جب مسلمان ان کی گڑیوں میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ غزوہ احزاب میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے اس قدر اسلحہ جمع کیا ہوا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ خندق کے ساتھ غزوہ بنو قریظہ بھی ساتھ یہاں پہ ہو گئی تھی. آیت نمبر 28. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو لاؤ میں تمہیں کچھ دے دلاؤں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں. اگر تمہارا مراد اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو تم میں سے نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑا ہے. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل سی بات ہے. اب جب یہ فتوحات ہوئی، غزوہ خندق اور پھر غزوہ بنو قریظہ، تو اس میں مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہو گئی. انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کے ازواج مطہرات نے بھی ان کو نان و نفقے کے اضافے کا مطالبہ کیا. جب انہوں نے دیکھا نا کہ سب کے حالات بڑے بہتر ہو گئے، مال غنیمت ملا ہے اور سب کے حالات کافی بہتر ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی پسند تھے اور ان کی جو ازواج تھی وہ خرچے کا مطالبہ کر رہی تھیں، تو کہتے ہیں کہ اس پہ وہ اپسٹ ہوئے اور انہوں نے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، بیویوں سے، جو 1 مہینے تک جاری رہی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کے بعد آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کو اپنی آیت سنائی اور انہیں اختیار دیا تاہم انہیں کہا کہ اپنے طور پہ فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھائیں. حضرت عائشہ نے فرمائی کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں. اور یہی بات دیگر ازواج نے بھی کہی
اور کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ تو ان آیات کے پس منظر میں کچھ یوں ہے، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ کے گرد بیٹھی ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ میرے گرد بیٹھی ہیں، جیسے تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے خرچے کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں۔ اس پر دونوں صحابوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تم رسول اللہ کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس ہے نہیں۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسی مالی مشکلات میں مبتلا تھے، اور کفر و اسلام کی انتہائی شدید کشمکش کے زمانے میں خرچ کرنے کے لیے ازواج کے مطالبے سے ان کی طبیعت پہ کیا برا اثر ہو۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے گفتگو کی، اور جس پہ انہوں نے کہا کہ اور پھر تمام جو تھی جو ازواج تھی ان سب نے جو تھی آپ کی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کو پسند فرمایا ان سب نے۔ کہ یہاں سے ایک تو یہ بہت بات جو سب سے زیادہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہم یہاں لڑائیاں جو ہوتی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں عموماً، کہ جی ہسبینڈ خرچہ نہیں دیتا تو یوں نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ یہی ایک عورتوں میں ایک صبر برداشت اور یہ تمام چیزیں بتائی ہیں کہ کس طرح حضور کی جو ازواج تھیں ان پر بھی یہ معاملہ آیا تھا سختیوں کا، لیکن انہوں نے بھی صبر اور برداشت سے کام لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کو زیادہ پسند کیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم عورتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی جو ہے بیجا خامدوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، جتنی ان کی سیلری ہے جتنا وہ کرتے تو ہے ہی، تو ان سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جو لفظ ایک آیت نمبر 30 میں استعمال ہوا ہے بفاحشہ مبینہ، تو بڑی شدت کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ لفظ، اور یہ بڑا اہم کہتے ہیں کہ تو یہاں پہ یہ جو چیز بات بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں ان کا مقام بھی بڑا ہے اور ان کی قربانی بھی بڑی ہونی چاہیے، ان کو احتیاط بھی زیادہ کرنی چاہیے، اور وارن یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھول کر کوئی ایسی چیز ہو جائے، احساس اگر ہو جائے تو پھر فوراً جو ہے اس کو اپنی غلطی کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ بہرحال بڑے کچھ سبق ہے کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 21 ختم ہوا، اور بہرحال کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے عقد میں 9 بیویاں تھیں، 5 قریش میں سے تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، اور 4 ان کے علاوہ تھی حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب اور حضرت جویریہ۔ اور پھر ازواج مطہرات نے علیحدگی کی بجائے حرم میں رسول میں رہنا پسند کیا، تو اس اختیار کو یہاں پہ پسند کیا گیا۔ جی ماشاءاللہ 21 سے بارے آج ہمارے ختم ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔